अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है महविश चौधरी का प्यार का पागलपन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए। दोपहर से रात हो गई मगर दैरिया लशारी फैमिली के जाने के बाद कमरे से नहीं निकली। साहब जी, दैरिया बीबी कह रही हैं कि इन्हें भूख नहीं है। वो लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था जब मुलाजमा ने इतला दी। क्यों? पता नहीं जी। लंच किया था? नहीं जी, ना लंच किया और ना ही नाश्ते के बाद और कुछ खाया है। सकीना ने तफसीली बयान दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ। जी अच्छा। सकीना चली गई और कुनान भूख हड़ताल की वजह सोचता उसके कमरे की तरफ बढ़ा। वो नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। दैरिया बेड की बैक से टेक लगाए मैगज़ीन पढ़ने में मसरूफ़ थी। एक नज़र कुनान को देखा और फिर से मसरूफ़ हो गई। कुनान मुस्कुरा कर करीब ही बेड पर बैठ गया। उसने पाँव समेटे। कुनान ने गला खंगारा। क्या भूख हड़ताल की वजह जान सकता हूँ? वो खामोश रही। दैरिया। उसकी चुप पर कुनान ने उसके हाथ से मैगज़ीन छीना। क्या बदतमीज़ी है ये? वो चीखी। आहिस्ता बोलो, बहरा नहीं हूँ मैं। क्या करने आए हो? निकलो यहाँ से। निकल जाऊँगा, पहले खुद साहता भूख हड़ताल की वजह बता दो। कुनान ने दैरिया के पीछे से तकिया उठाकर अपने पीछे रखा और तिरछा लेट कर रुख उसकी जानिब किया। दैरिया तो इसके फ्री अंदाज पर ही हैरान थी। ओए उठो यहाँ से, बदतमीज़ इंसान, तुम्हें किसी लड़की के कमरे में बैठने के मैनर्स नहीं हैं। वो चिढ़कर बोली। जनाब, वो लड़की माँ बदौलत की बेगम होती है। कुनान ने मुस्कुराहट रोक कर कहा। शक्ल देखी है अपनी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी है। वो शरारत से बोला। किसने कहा? किसी ने नहीं, मगर मैं जानता हूँ, इसलिए खुशफहमी है। क्यों, अच्छी नहीं है क्या? मासूमियत से पूछा गया। मेरा सर मत खाओ, जाओ यहाँ से। चलो पहले खाना खा लो फिर सो जाना। नहीं, मुझे भूख नहीं। क्यों भूख नहीं? सकीना बता रही थी नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया तुमने। मेरी फ़िक्र मत करो, अपने घर वालों से सुलह का जश्न मनाओ। वो तंजिया हुई। ओह, तो असल वजह ये है। निकलो यहाँ से। दैरिया ने तकिया वापस खींचा। चला जाता हूँ यार, धक्के क्यों दे रही हो? तुम इसी काबिल हो। अच्छा, मीरब की शादी के लिए शॉपिंग कर लेना। कुनान सीधा होकर बोला। तुम्हारी बहन की शादी है, जो मर्जी आए करो। मेरी बहन तुम्हारी नंद है। मैं नहीं मानती किसी नंदवंद को। जब तुम्हें ही अपना शोहर तस्लीम नहीं किया तो वो किस रिश्ते से नंद हुई? उफ़ दैरिया, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मनकुआ से बीवी बना लूँ, फिर कैसे शोहर तस्लीम नहीं करोगी तुम? मगर वो रुका। मगर क्या? क्या करोगे तुम? हाँ, दैरिया ने उसके सीने पर मुक्का मारा। हाँ, ज़बरदस्ती करोगे? करो। मेरा कौन सा बाप भाई है जो तुमसे जवाबदेही करेगा? लावारिस हूँ, करो जो करना है, कर लो अपनी हवस पूरी, जिसकी खातिर धोखे से निकाह किया है तुमने। चिटाख। कुनान का भारी हाथ उठा और दैरिया के गाल पर निशान छोड़ गया। दैरिया गाल पर हाथ रखे मुंह खोले कुनान को देख रही थी। कम से कम इस शख्स से उसे थप्पड़ की उम्मीद न थी। अंदर कहीं दिल के पास बहुत कुछ टूटा था। वो दोपहर से अब तक न जाने कितना कुछ सोच चुकी थी इस रिश्ते को लेकर, और कुनान ने एक पल में ही उसे आसमान से ज़मीन पर लापट खा। मैं हवस परस्त हूँ। कुनान ने उसके दोनों कंधों से पकड़कर अपने सामने किया। देखो, देखो इधर। उसने दैरिया का मुंह ऊपर उठाया। देखो, हवस परस्त लगता हूँ क्या? दैरिया सिर्फ एक पल उसकी लाल अंगारा आंखों में देख सकी। मेरी पकीज़ा मोहब्बत को हवस का नाम दे रही हो। जानती हो हवस किसे कहते हैं? वो चिल्लाया। अगर जानती तो कम से कम इस तरह मुझे और मेरी मोहब्बत को गाली ना देती तुम। जानती हो कब से मोहब्बत करता हूँ तुमसे? 5 साल से। 5 साल से तुम्हें सोच रहा हूँ, तुम्हें चाह रहा हूँ। जब पहली बार देखा था तब से। अगर अपनी हवस पूरी करनी होती ना दैरिया बीबी, तो वो मैं बिना निकाह के भी कर सकता था। क्या रोक सकती थी तुम? वो आपे से बाहर हुआ। दैरिया सर झुकाए मुंह सिए खड़ी थी। वो ठीक ही तो कह रहा था। कौन रोक सकता था उसे मनमानी करने से?
اس نے تو نکاح کے باوجود بھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی۔ چلو اچھا ہوا تمہارے منہ سے خود کے لیے یہ الفاظ سن کر مجھے میری اوقات تو پتہ چل گئی تمہاری نظر میں۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اگر تم مجھے شوہر تسلیم نہیں کرتی ہو تو ٹھیک ہے، میں بھی کسی زبردستی کا قائل نہیں۔ جب کہو گے میں تمہیں اس نام نہاد رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ یوں تو پھر یوں ہی صحیح، ویسے بھی اس محبت میں سوائے خواری کے مجھے اور ملا ہی کیا ہے۔ وہ بے بس سا بال جکڑے کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے دہریا خود کو کوستی رہ گئی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس دن کی تلخی کو، مگر دونوں طرف خاموشی تھی۔ پہل تو دہریا کو کرنی چاہیے تھی کیونکہ زیادتی بھی اسی کی طرف سے ہوئی تھی، مگر دہریا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اسی سوچ میں مزید 1 ہفتہ گزر گیا۔ میرب کی شادی کو 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس دن کی تلخی کو، مگر دونوں طرف خاموشی تھی۔ پہل تو دہریا کو کرنی چاہیے تھی کیونکہ زیادتی بھی اسی طرف سے ہوئی تھی، مگر دہریا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اسی سوچ میں مزید 1 ہفتہ گزر گیا۔ میرب کی شادی کو 1 ہفتہ رہ گیا تھا اور وہ بار بار کال کر کے کنان کا دماغ چاٹ رہی تھی۔ کنان اب ہرگز پہل کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر سے میرب کی شام کو آنے والی کال پر اکتاتا ہوا دہریا کے روم میں چلا گیا۔ دہریا شاید نہا کر نکلی تھی، اسی لیے گیلے بال آبشار کی مانند پشت پر بکھرے تھے۔ کنان نے خود کو ملامت کرتے ہوئے دل کو ڈپٹا، جو نہ جانے کیوں اس ظالم لڑکی کو دیکھ کر پھر سے بے قابو ہوا تھا۔ دہریا جلدی سے دوپٹہ لے کر اس کی طرف پلٹی۔ ہمیں ایبٹ آباد جانا ہے کل، اس لیے ریڈی ہو جاؤ، شاپنگ کرائیں۔ جی۔ دہریا کے جی پر کنان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، آ جاؤ تم، وہ کہتا کمرے سے نکل گیا۔ دہریا نے شکر کیا، آخر چپ تو ٹوٹی۔ جلدی سے بال باندھے اور چادر لے کر باہر نکلی۔ آج پہلی دفعہ وہ کنان کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، ورنہ تو شادی کے شروع دنوں میں وہ کنان کے دوستوں کی دعوتوں کو بھی منع کر چکی تھی۔ دہریا نے خاموشی سے دل کھول کے اپنے لیے شاپنگ کی، آخر کو شوہر کی کمائی جو تھی۔ کنان نے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ خریدا اور اب وہ دہریا کو لے کر ریسٹورنٹ آیا تھا تاکہ اچھا سا ڈنر کر سکے۔ دونوں خاموش بیٹھے کھانے کا ویٹ کر رہے تھے جب کنان بولا، میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں، تم بیٹھو یہیں۔ دہریا نے سر ہلا کر اچھا کہا۔ ابھی کنان کو گئے 2 منٹ ہی ہوئے تھے جب دہریا کو اپنے قریب آواز سنائی دی، دہریا، ڈیئر بلبل۔ دہریا نے خوف زدہ آنکھوں سے دائیں جانب دیکھا۔ وہاں اظہر کھڑا تھا، اپنی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ۔ ڈیئر بلبل، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، اور تم یہاں مزے کرتی پھر رہی ہو۔ اٹس ناٹ فیئر ڈارلنگ۔ اظہر نے انگلی دہریا کے گال سے ٹچ کی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می، یو ایڈیٹ۔ دفع ہو جاؤ، ورنہ کیا سویٹ ہارٹ، میں بھی تو سنوں آخر۔ وہ مسکرایا۔ بتاؤ نا ڈارلنگ، کہاں تھی اور کس کس کی نائٹ گولڈن کر چکی ہو؟ مجھے لگتا ہے اب تو میری باری آ ہی گئی ہوگی، کیوں ٹھیک کہا نا؟ وہ خباثت سے کہتا اور قریب ہوا۔ بالکل تمہاری باری آ چکی ہے، اسی لیے تو آج بائی چانس مل گئے تم۔ جواب دہریا کی بجائے کنان نے دیا، جو شاید اظہر کی بات سن چکا تھا۔ ہو از ہی؟ آج کل اس کے ساتھ ہوتی ہو کیا؟ اظہر نے کنان کو بھی بیچ گھسیٹا۔ وہ کنان کو نہیں جانتا تھا کیونکہ جب کنان اور ماریا کی شادی تھی تب وہ امریکہ میں تھا اسٹڈی کے لیے، جہاں وہ پڑھائی کے علاوہ ہر طرح کی بغیرتی میں پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا۔ بالکل، تمہیں کوئی اعتراض؟ جواب پھر کنان نے دیا، میں تم سے نہیں اپنی ڈیئر بلبل سے بات کر رہا ہوں، انڈرسٹینڈ؟ تمہاری ڈیئر بلبل اس وقت میری بیوی ہے۔ ہاں، البتہ اگر ہماری سیپریشن ہو گئی تو پھر تم رابطہ کر کے پوچھ لینا یہ کیا چاہتی ہے۔ ناؤ گیٹ می اے سائڈ پلیز، میں جا رہا ہوں، آ جانا تم۔ کنان دہریا کو خون خوار نظروں سے تکتا بل پے کر کے باہر نکل گیا۔ دہریا بھی جلدی سے پیچھے لپکی، مگر اظہر نے راستہ روکا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا ہے؟ تم بیوی ہو اس کی؟ ہاں، اور دوبارہ میرے منہ لگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اگر میں حساب برابر کرنے پر آئی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گی تمہیں، سمجھے؟ دہریا بہادری سے دھمکی دیتی نکل گئی۔
کیا یہ شخص مجھ پہ شک کر رہا ہے؟ دہریہ نے کنان کا لال چہرہ، خون آنکھیں اور بینچے ہونٹوں کو دیکھ کر سوچا، اظہر تم مر جاؤ، اللہ کرے پھر سے میری زندگی عذاب بنانے آ گئے، مگر اب اگر ایسا ویسا کچھ ہوا تو میں تمہیں قتل کر کے ہی دم لوں گی، آخر ہر بار میں ہی کیوں پستی ہوں حالات کی چکی میں۔ وہ روحان سی ہوئی، انہی سوچوں کے درمیان گھر آ گیا۔ کنان کچھ بھی کہے بغیر نکلا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر جتنی دھار سے دروازہ بند کیا تھا وہ نیچے تک سنائی دی۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے بتاؤں کہ وہ ایڈیٹ کون تھا اور میں کیوں گھر سے بھاگی تھی اس رات؟ اگر کنان نے میرا یقین نہ کیا تو مجھے بات کلیئر کرنی چاہیے، آگے اس کی مرضی، یقین کرے نہ کرے۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، بات پھر کر لوں گی، ابھی بھوک اور ذکن نے برا حال کر رکھا ہے۔ یہ سکینہ بھی شاید اپنے کوارٹر میں چلی گئی ہے، اس کمینے اظہر نے کھانا بھی نہیں کھانے دیا۔ دہریہ خود کلامی کرتی ہوئی کچن میں آئی، فریج میں جو پکا پڑا تھا گرم کیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ اب وہ چائے بنا رہی تھی جب کنان کچن میں داخل ہوا۔ دہریہ کی طرف دیکھے بغیر فریج سے جوس پیک نکالا اور آندھی طوفان بنا واپس چلا گیا۔ اوہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ دہریہ نے سر پر ہاتھ مار کر چولہا بند کیا اور ٹرے میں کھانا گرم کر کے بڑے حوصلے سے کنان کے روم کی طرف چل دی۔ دہریہ نے ہچکچاتے ہوئے نوک کیا اور انٹر ہوئی۔ کنان فون پر بزی تھا۔ ہاں نا بابا، کہا تو ہے کل آ رہے ہیں، پھر کیوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ شاید میرب سے بات کر رہا تھا۔ ایک نظر دہریہ کو اور اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے کو دیکھا اور پھر منہ پھیر کر پھر سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ دہریہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور خود پاس پڑے صوفے پر بیٹھ کر الفاظ ترتیب دینے لگی۔ کنان نے 5 منٹ مزید بات کر کے فون بند کیا اور دہریہ کی طرف مڑا۔ جی فرمائیے، وہ تنزیہ بولا۔ وہ میں یہ کھانا لے کر آئی تھی، وہ منمنائی۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا اس لیے؟ آپ، وہ اس کے لفظ آپ پر ہنسا۔ میری اتنی فکر کیوں؟ وہ تنزیہ لہجے میں ہی بات کر رہا تھا۔ دہریہ زیادہ دیر صبر نہ کر سکی، اس لیے پنکاری، بھاڑ میں جاؤ تم، پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے ہو خود کو، جب سے اپنے گھر والوں سے صلح ہوئی ہے۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ جیلس ہوتی ہے میری جوتی۔ اچھا، کنان نے مسکراہٹ دبائی۔ تم نے کھانا کھایا؟ ہاں کھا لیا، وہ ڈھیلی پڑی۔ اوکے تم پیک کر لینا، صبح 10-11 کے قریب نکلنا ہے۔ دہریہ نے سر ہلایا۔ بیٹھو، کنان نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ دہریہ بیٹھ گئی۔ کنان نے حیرت سے اس چنگاڑی کو دیکھا جس نے چپ چاپ حکم کی تکمیل کی تھی۔ کنان نے کھانا کھانا شروع کیا۔ لو تم بھی، صلح ماری۔ نہیں، وہ مجھے ضروری بات کرنی ہے، کرو۔ وہ اظہر تھا نگین کا۔ میں اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ 2 ٹوک بولا، مگر مجھے کرنی ہے، وہ ضدی ہوئی۔ دہریہ میں جانتا ہوں وہ اظہر تھا نگین حیات کا بیٹا، مگر وہ شٹ اپ، مجھے کچھ نہیں سننا اس بیہودہ انسان کے بارے میں۔ یعنی تم مجھ پر بنا جانے شک کرتے رہو گے؟ دہریہ کھڑی ہوئی۔ تم سے کس نے کہا میں شک کر رہا ہوں تم پر؟ کنان نے لقمہ واپس پلیٹ میں رکھا اور کھڑا ہوا۔ یہ شک نہیں تو اور کیا ہے؟ میں تمہیں بات بتانا چاہتی ہوں اور تم سننا نہیں چاہ رہے، تاکہ من گھڑت کہانی بنا کر مجھ سے چھٹکارا پا سکو۔ اور تم وہاں جو بکواس کر کے آئے ہو سیپریشن کی، کس نے تمہیں یہ حق دیا کہ تم اس طرح میری دوسروں کے سامنے تذلیل کرو؟ تم ہوتے کون ہو یہ سب کرنے اور کہنے والے؟ جب چاہا نکاح کر لیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ دہریہ کی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ وہ بمشکل اپنے آنسو روکے کھڑی تھی۔ کنان کو اس کی حالت پر ترس آیا، اس لیے مزید بحث طرق کر کے اور آہستگی سے دریا کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا۔ میں جان سے جا سکتا ہوں مگر تم پر شک نہیں کر سکتا دہریہ۔ بہت پیار سے یقین دلایا گیا۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ تم کیا ہو میرے لیے دہریہ۔ میں پچھلے 5 سال سے صرف اور صرف تمہیں سوچ رہا ہوں، تمہاری خاطر 4 سال سے گھر والوں سے کنارہ کشی کیے بیٹھا تھا، تاکہ ان کو احساس ہو سکے کہ انہوں نے تمہاری فیملی کو دھوکہ دیا، مجھے دھوکہ دیا۔ دہریہ، تم میری دعاؤں کا ثمر ہو جو میں نے اپنے رب سے تمہیں پانے کے لیے کی تھی۔ اس دعاؤں کے گوشت تم اس رات مجھے ملی اور آج یہاں ہو، صرف میری بن کر۔
وہ دیریا کا ہاتھ سے ہلاتا اپنی کتھا سنا رہا تھا، یقین دے رہا تھا اپنی محبت کا۔ دیریا، میں بھی اتنا ہی بے قصور تھا اس معاملے میں کہ جتنی تم۔ اس روز میں تمہیں بیانے آیا تھا، مگر میری قسمت میں ابھی انتظار لکھا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ نکاح کے وقت تمہاری بجائے ماریا کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر مجھ پر جو بیتی، وہ اس روز کی اذیت یاد کر کے خاموش ہوا۔ دیریا بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ پھر سے بولنا شروع ہوا۔ میں نہیں جانتا بی جان کو تم سے یا میری پسند سے کیا پرہاش تھی کہ انہوں نے ایسا کیا۔ میں تمہارا، ماریا کا، انکل کا، تم سب کا گنہگار ہوں۔ کاش کہ میں ان سے معافی مانگ سکتا۔ میری وجہ سے، تمہاری وجہ سے نہیں، تمہاری ماں کی وجہ سے، تمہاری بہن کی وجہ سے ہوا یہ سب۔ میرب نے مجھ سے دوستی کی آڑ میں دشمنی کی۔ اس نے میری بہن۔ دیریا بات ادھوری چھوڑ کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ کنان نے آہستگی سے روتی بلکتی دیریا کو بازوؤں کے حصار میں لیا۔ دیریا جب دل کھول کر رو چکی تو ناک کنان کی شرٹ سے رگڑ کر پیچھے ہوئی۔ رو لیا؟ کنان نے مسکرا کر پوچھا۔ اب کوئی شکوہ نہیں، پر تم ایک برے انسان ہو۔ وہ کیسے؟ کنان حیران ہوا۔ تم ایک بار مجھ سے بات کر لیتے تو کم از کم وہ سب نہ ہوتا جو ہو چکا۔ دیریا کو افسوس ہوا۔ ہاں، مگر ہماری قسمت میں اتنے ہیر پھیر ہی لکھے تھے شاید۔ تمہارے موبائل میں میری پک کیسے آئی؟ دیریا نے بات بدل کر تفسیر شروع کی۔ او تو تم میری جاسوسی کرتی ہو؟ کنان نے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکیڑے۔ نہیں، وہ تو کیا؟ کنان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر قریب کیا۔ ہاں تو تم بتاؤ نا کیسے آئی میری تصویر؟ دیریا پھر پیچھے ہٹی۔ ارے یار، یہی بات پاس آ کر بھی تو کر سکتی ہو۔ کنان نے پھر اس کا بازو پکڑا۔ زیادہ فری مت ہو سمجھے، میری تم سے کوئی صلح ولا نہیں ہوئی۔ دیریا بازو چھڑوا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ اتنی مشکل سے مجھ پر سے کرفیو ہٹا ہے اور تم پھر سے دور جا رہی ہو؟ وہ شرارت سے اسے باتوں میں لگا کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ او ہیلو، کس نے کہا تم پر سے کرفیو ہٹا؟ کنان چھوڑو مجھے، بدتمیز انسان۔ میں چھوڑوں؟ دیریا ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، مگر کنان اسے بازو میں بڑھ کر مطلوبہ جگہ لے آیا تھا۔ اگر تم نے کچھ اور ایسا ویسا کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ تمہیں تو کون ظالم چھڑوانا چاہتا ہے خود کو؟ کنان نے اسے قریب کیا۔ کنان، جی جانے کنان، غمگیرتا سے جواب آیا۔ پلیز، التجا کی گئی۔ اوکے سویٹ ہارٹ۔ کنان نے گال سے گال رگڑ کر ہاتھ ہٹائے۔ جہاں اتنا انتظار ہے وہاں کچھ اور صحیح۔ وہ مسکرایا۔ پتہ ہے، دیریا دور کھسکتی ہوئی بولی۔ کیا؟ یہی کہ تم مسکراتے ہوئے بہت کیوٹ لگتے ہو۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ دس از ناٹ فیئر ہنی، ایسی بات کر کے تم مجھے بے ایمان کر رہی ہو۔ ایویں کر رہی ہوں بے ایمان؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اچھا، میں چائے بنانے جا رہی ہوں، پینی ہے تو لاؤنج میں آ جاؤ، میں یہاں دینے نہیں آؤں گی۔ تمہارا کیا بھروسہ؟ وہ ہنستی ہوئی دروازے سے نکل گئی۔ کنان نے منہ اوپر اٹھا کر اس پاک ذات کا شکر ادا کیا جس نے اس کی محبت کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا دی تھی۔ اگلی صبح وہ ایبٹ آباد کے لیے نکل گئے۔ کنان نے گھر فون کر کے آنے کا بتا دیا تھا۔ لاشاری پیلس میں میرب نے سب کی دوڑیں لگوائی ہوئی تھیں۔ وہاں کے مکین بہت خوش تھے سوائے بی جان کے، جو بیٹے کے آنے پر تو خوش تھیں مگر بہو کی آمد پر تھوڑا اعتراض تھا، مگر خاموش تھیں۔ سدرا اور سمن بھی دیور اور دیورانی کی آمد سے خوش تھیں۔ ان سب نے کمال لاشاری اور بی جان کی اجازت سے میرب کی مایوں کے دن کنان اور دیریا کا سرپرائز ریسیپشن ارینج کیا تھا۔ کمال صاحب نے تو خوشی مگر بی جان نے ذرا اوپرلے دل سے اجازت دے دی تھی۔ سب مہمانوں کو انویٹیشن دی جا چکی تھی مگر جن کا ریسیپشن تھا وہی انجان تھے۔ بہت مزہ آنے والا ہے نا بھابھی؟ میرب سلیب پر بیٹھی سیب کتر رہی تھی۔ ہاں بالکل، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہونے جا رہا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کنان اور دیریا ایک ساتھ ہیں، سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایگزیکٹلی، مگر دیریا مجھ سے خفا ہے بھابھی، وہ افسردہ ہوئی۔ ہونا بھی چاہیے تھا، مگر تم منا لینا، مان جائے گی۔ ہاں مان تو جائے گی ہی، بے شک پاؤں پڑنا پڑے محترمہ کے۔ وہ تصور میں دیریا کو دیکھ کر مسکرا دی۔
بھائی کہاں ہیں آپ لوگ؟ میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ نہ دیدی، لڑکی 5 منٹ تک گر ہوں گے، یہ دیر تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، ہر 2 منٹ بعد کال کر رہی ہو، کنان بہن کی بےتابی پر مسکراتا ہوا بولا۔ ساتھ بیٹھی دیریا کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ بہن بائک کے چونچلے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ کڑتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ ہیلو مسز، گھر آ چکا ہے، کنان نے دیریا کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ اتنی جلدی؟ ارے ڈارلنگ، جلدی کہاں، صبح نکلے تھے اور شام ہو چکی، اب باہر آئیں یا میں گود میں اٹھاؤں؟ کنان نے شرارت سے کہہ کر آنکھ ماری۔ بہت بدتمیز ہو، دیریا نے چھنپتے ہوئے مکہ مارا۔ لاشاری پیلس میں پھولوں سے ان کا شیان شان استقبال کیا گیا۔ سب اینٹرس پر موجود تھے سوائے بی جان کے۔ سب سے مل کر وہ آگے بڑھے۔ بی جان ہال میں اپنے تخت پر موجود تھیں۔ کنان نے آگے بڑھ کر نہ صرف سلام کیا بلکہ جھک کر ماں کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا۔ بی جان بھی سارے ضبط توڑ کر بیٹے کو سینے سے لگا کر رو پڑیں۔ ہال میں ایک ایموشنل سین کریٹ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کنان نے ماں کے آنسو پونچھے۔ مجھے معاف کر دیں بی جان، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، کنان شرمندہ سا بولا۔ میں ناراض نہیں ہوں تم سے میری جان، انہوں نے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دیریا اس سب سے اکتائی سی کھڑی تھی۔ جب کنان نے اشارے سے اسے بی جان کو سلام کرنے کو کہا، دیریا نے بہت آہستہ آواز میں سلام کیا، جس کا جواب بی جان نے صرف سر ہلا کر دیا۔ اچھا بھائی، بس یہ ایموشنل سین ختم کریں، کنان تم اور دیریا فریش ہو جاؤ، میں چائے بھجواتی ہوں، پھر کھانا ساتھ میں کھاتے ہیں، سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں جاؤ، تھک گئے ہوگے، فریش ہو کر کھانا کھا لو پھر آرام کرنا۔ ہاں، بی جان نے کہا۔ جی، کنان سر ہلاتا ہوا دیریا کو لے کر اپنے روم کی طرف بڑھا، اسی روم میں جس کو 4 سال پہلے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کمرے میں سب کچھ ویسا ہی تھا سوائے پھولوں کے بوکیز کے، جن کو جگہ جگہ ویلکم بیک کے کارڈز کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ یہ یقیناً میرب کی ہی کارستانی تھی۔ کنان مسکراتا ہوا بڑھا اور ایک بوکے اٹھا کر واپس دریا کے پاس آیا، جو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر اس کے سامنے جھکا، اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے چھوا اور نہایت خوبصورت انداز میں مسکراتے ہوئے اسے بوکے پیش کیا۔ دیریا نے ہلکا ہلکا شرماتے ہوئے بوکے پکڑ لیا۔ تھینکس، وہ بولی، مائی پلیئر۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ اچھا بس، وہ جنپتی ہوئی مسکرا دی۔ ارے آپ تو شرماتی بھی ہیں، میں تو سمجھا صرف ڈراتی ہیں۔ کنان نے ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگایا۔ لو یو اے لاٹ مائی سویٹ ہارٹ، کنان نے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر دی۔ دیریا نے شرماتے ہوئے اسی کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ ان کو لاشاری پیلس آئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ کنان نے بی جان کو اپنی خاموش محبت اور دیریا کی بے خبری سے لے کر نکاح تک کی تمام سٹوری لفظ بہ لفظ سنا دی، جسے سن کر بی جان نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر کے بیٹے سے معافی مانگی۔ بی جان کیوں شرمندہ کرتی ہیں مجھے، آپ ماں ہیں آپ میری۔ اچھا تو میں نے بھی نہیں کیا تھا خود کو اور آپ کو جدائی دے کر۔ ہاں مگر اب ایسا نہیں ہوگا، وہ مسکرایا۔ ضرور، بی جان بھی مسکرائیں۔ بی جان، دیریا کو بھی ایکسیپٹ کر لیں اپنے بیٹے کی خاطر، وہ ملتجی ہوا۔ کر چکی ہوں میری جان، انہوں نے کنان کے گود میں رکھے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تھینکس بی جان، اس نے ماں کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا لیا۔ میرب پچھلے 3 دن سے دیریا کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دیریا کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی، اسی لیے میرب بھائی کے پاس سفارش کروانے گئی تھی۔ بھائی؟ کنان ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا، میرب کو دیکھ کر مسکرایا۔ کیا ہوا بھائی؟ میری گڑیا اداس کیوں ہے؟ کنان نے اس کے سر پر چپیٹ لگا کر پوچھا۔ بھائی، آپ کی مسز۔ کیا ہوا میری مسز کو؟ بھائی، دیریا نہیں مان رہی، وہ روحان سی ہوئی۔ میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ کنان نے کندھے اچکائے۔ آپ ہی تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مثلاً میری سفارش کریں نا بھائی، صرف 3 دن باقی ہیں میری شادی میں، وہ رو دینے کو تھیں۔ کنان نے بہن کی اتری شکل دیکھ کر سفارش کا وعدہ کیا۔ اوکے ڈن، تھینکس بھائی، میرب نے مسکراتے ہوئے بھائی کے بازو سے سر ٹکا دیا۔ دیریا؟ جی، وہ میگزین دیکھ رہی تھی جب کنان نے پکارا۔ کیا کر رہی ہو یار، چھوڑو اسے۔ کنان نے میگزین دور ہٹایا۔ کبھی مجھے بھی ٹائم دے دیا کرو، شرم کریں، دیریا نے شرم دلانی چاہی۔ کیسی شرم؟ ڈٹائی سے جواب آیا۔ ہر وقت تو آپ کے آگے پیچھے پھرتی ہوں، اور کیا کروں اب؟ یہ کرو۔ کنان نے قریب ہو کر گستاخی کی۔
حد ہے، بہت ہی بے شرم واقعہ ہوئے ہیں آپ۔ میں تو آپ کو معصوم سا شریف سا انسان سمجھتی تھی۔ دیریا دور کھسکتی بولی۔ اچھا، وہ اس کی بات سے محسوس ہوا۔ پر ڈیئر وائف، وہ کیا ہے نا کہ بیوی کے سامنے کوئی شریف انسان بھی شریف نہیں رہتا۔ کنان نے آنکھ دبائی۔ اچھا بس، اتنا رومانس کافی ہے آج کے لیے، مجھے سونے دیں۔ سدرا بھابھی بتا رہی تھی کل سے مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی، پھر ریسٹ بھی کم ہی ہوگا۔ سو جانا یار، پہلے بات تو سنو۔ کنان نے اس کے منہ سے کمبل ہٹایا۔ سنائیں، وہ اکتا کر بولی۔ میرب کو معاف کر دو، اتنا کافی ہے یار۔ وہ بہن کا حمایتی بنا۔ نہیں، ابھی تو نہیں دیریا جان، وہ 3 دن کی مہمان ہے، چلی جائے گی پھر۔ مگر کیا ہنی، میرب کی خاموشی بھی جان کی وجہ سے تھی نا، اب معاف کر دو۔ اسے بارہا معافی مانگ چکی ہے وہ تم سے۔ مگر میرب نے اچھا نہیں کیا تھا میرے ساتھ، وہ روحانسی ہوئی۔ جانتا ہوں، مگر تمہیں پھل مل تو گیا تمہارے صبر کا۔ وہ شوخا ہوا۔ کون سا پھل؟ دیریا ہونک بنی۔ میری صورت میں اور کون سا؟ کنان نے کالر لہرایا۔ اوہ ہو، خوش فہمی تو دیکھو جناب کی۔ ہاں ہاں ہاں۔ اچھا بتاؤ، کر لو گی نا میرب سے صلح؟ کر لوں گی، اب سونے دیں۔ ارے یار، اتنی جلدی کیا ہے سونے کی؟ بات تو سنو۔ کنان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا جو وہ موڑ چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کہا تو ہے کر لوں گی صلح آپ کی لاڈلی بہن سے۔ وہ اکتائی، مجھے تم سے اظہر اور تمہاری اسٹیپ مدر سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔